अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। मेरे साथ पाकिस्तान के बाएं बाजू के मारूफ रहनुमा जनाब फारूक तारिक हैं। आज गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ। अच्छा, मेरा इनका साथ 3 दहाइयों से ज्यादा है। जदोजहद का साथ भी है, ज़ाती दोस्ती का भी। और कोरोना के खिलाफ जैसे इन्होंने जदोजहद की, ये इसी तरह महकूम तबकात की भी जदोजहद करते हैं। तो आज इनसे कुछ कोरोना के खिलाफ जदोजहद, अमेरिका के हालात और पूरी दुनिया के हालात और पाकिस्तान के हालात, इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कौन सी तारीख को डायग्नोज हुआ था आपको कोरोना? 12 मई को। अच्छा, तो आपने जदोजहद करना ये बचपन से सीखा है? पहले सियासी जदोजहद करते आए हैं, अब कोरोना के खिलाफ? बस ये मैंने एहतियात तो बहुत ज़्यादा की थी, कोशिश कर रहा था कि बाहर ना जाऊं। 2-3 दफ़ा गया हूं, लेकिन पूरे एहतियात के साथ, मास्क के साथ, दस्तानों के साथ, लेकिन फिर भी कोरोना ने आ लिया और काफ़ी मुश्किल वक्त गुजरा। अब मैं बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, मेरे नोटिस में है कि आखिरी आप जो काम कर रहे थे कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो मिलों के मजदूर हैं, उनके घरों में खुराक दे रहे थे, राशन दे रहे थे, और उसकी खबरें भी नहीं थी शाया होती। वैसे मुझे जो पता चला है, जो मेरे नॉलेज में आपसे भी पता चला और दोस्तों से भी, तो उसी दौरान हुआ जब आप लोगों को ये राशन दे रहे थे। हमने लेबर रिलीफ कैंपेन का आगाज जो है वो लॉकडाउन के फौरी बाद कर दिया था, और ये कैंपेन हमने 2005 में शुरू की थी जब अर्थक्वेक आया था। फिर 2010 और 12 में जो सैलाब बड़े आए, उस वक्त लोगों की मदद की, और अब इसको दोबारा रीएक्टिवेट किया था। लेकिन मैं खुद तकसीम करने नहीं जा रहा था, मैं फंड रेजिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व था, मैं टेलीफोन पे ज़्यादा काम कर रहा था। और हमने कल भी तकसीम किए हैं कोई 90 पैकेट्स। कल हमने उन मजदूरों में तकसीम किए जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे। अब तक हम कोई 3,500 फैमिलीज तक उनके एक माह का राशन, जिसकी कीमत 2600 से 3,000 रुपए तक बनती है, वो हम तकसीम कर चुके हैं। लेबर रिलीफ कैंपेन के तहत लेबर रिलीफ कैंपेन के तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा का रकम हमने इकट्ठी की है और हमने तकसीम की है। बाएं बाजू की किसी और जमात ने शायद पाकिस्तान में मजदूर तबका में इस कदर रिलीफ का काम नहीं किया हो जितना हम 5-7 तंजीमों ने मिलकर किया। मुझे याद है 2005 के ज़लज़ले में मैं भी आपके साथ था, उधर उस वक्त भी किया था, यही प्रोजेक्ट किए थे, कुछ 100 के करीब घर बने थे। अच्छा फारूक साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, पूरा पाकिस्तान जानना चाहेगा, आपने बड़ी विल पावर से और कुछ मैनेजमेंट, ये बताएं आप कैसे लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, पहले ये बताएं। देखिए, मैं एक दिन सैर से सुबह वापस आया, जब मैं मास्क पहन के करता था, तो वापसी पे बुखार हो गया मुझे। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने फौरी तौर पे एहसास किया कि ये कोरोना ना हो, तो उसने मुझे आइसोलेट कर दिया कमरे में, और वहीं पे उसने मुझे फिर अपने बुखार को चेक करने के लिए, ऑक्सीजन को चेक करने के लिए, मेरी दवाइयाँ वगैरह और ब्लड प्रेशर और हार्ट की तमाम जो चीज़ें थी वो फराहम कर दी। 2 दिन बुखार रहा, मुझे तीसरे दिन उतर गया और मैंने समझा मैं ठीक हो गया हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी आया कमरे से, लेकिन फिर बुखार हो गया और अगले दिन टेस्ट कराया तो वो कोरोना निकला। और ये काफ़ी मैंने मुश्किल दिन गुजारे हैं। 12 दिन मुसलसल 102 से 103 तक बुखार रहा है, और उस दौरान मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, एक बहनोई डॉक्टर है। आपकी छोटी बहन ने, आमना ने, जो न्यूयॉर्क में कोरोना की डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मुफीद मशवरे दिए। तो मैंने डॉक्टरों पर इन्हिसार किया। कुछ नीम हकीमों ने भी मुझे काफ़ी मशवरे दिए, जिनमें एक मशवरा ये भी था कि आप जो है ये जो है वो सना मक्की का इस्तेमाल करें, मैंने वो भी की। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि जो डॉक्टर्स मुझे कह रहे हैं मैं उनके मुताबिक चलूं। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करूं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग फौरी तौर पर आपको नुस्खे बताने लग जाते हैं और इलाज करना शुरू कर देते हैं। उनके पास हर चीज़ का इलाज मौजूद है, और 2-3 चीज़ें जिसमें तो हर चीज़ का इलाज
ढूंढ کے رکھا ہوا ہے. ان میں کلونجی بھی ہے, کھجور کی گٹک بھی ہے, اور جناب یہ اب سنا مکی بھی ہے. کہ اسی میں آپ ڈھونڈیں تو 2 چیزیں اور اوورال بھی ہیں, ادرک اور لہسن بھی ہے, وہ کینسر کا علاج بھی ادرک اور کرتا ہے. لہسن بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور ساتھ لونگ بھی جیسے ہے. یہ دنیا بھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, پاکستان میں ہی ہوتی ہیں, ایسے بس لگتا ہے. کچھ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ ان کی قوم کی صحت مندی کا راز جو ہے وہ ان بعض جو ہربلز ہیں ان کے استعمال میں ہے. حالانکہ پاکستان میں اوسطاً عمر کم ہے, پاکستان میں بیمار بہت زیادہ لوگ ہیں, 60-65 کے بعد بندہ ویسے فوت ہو ہر جاتا ہے. 10ویں آدمی کو ہیپیٹائٹس ہے, ہر ہاں دوسرے تیسرے آدمی کو شوگر ہے, اور اپنا کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر اور ہارٹ کا پرابلم عام ہے, اور باقی بیماریاں اس کے بعد ایک لاتعداد بیماریاں ہیں. تو یہ سمجھنا کہ بالکل. ہم اور ایک صحت مند قوم ہے جسمانی طور پر. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرونا کے دوران احتیاط بہت ضروری تھی. اچھا, آپ نے اور کیا کیا میں کیا؟ ایک تو آپ نے ڈاکٹرز, یعنی کہ آپ نے سائنٹیفک جو اپروچ تھی, ڈاکٹر سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں نا, جتنی بھی علم ہے ان کا سائنٹیفک ہے, وہ تکا نہیں ہے. ایک تو آپ نے وہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ڈاکٹرز نے کیا کیا تجویز کیا, اور آپ کی ول پاور کا کتنا رول ہے, اور احتیاط کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں, جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ وٹامن استعمال کریں, وٹامن ڈی تھا, سی تھا, بی تھا, بی کمپلیکس تھا, سی اے سی تھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ ہر چوتھے یا چھٹے گھنٹے کے بعد 2 پیراسیٹامول استعمال کریں, اور میں وہ استعمال کرتا رہا. ایک دفعہ میں نے ہائیڈرو کلوروکین کھا لی رات کو, وہ رات مجھ پہ بہت مشکل گزری ہے, چونکہ میں ہارٹ کا پیشنٹ بھی تھا. بس یہ سمجھیں کہ میں اس کمرے میں چلتا رہا, میں نے کہا یہ میں بیٹھ گیا تو گیا. تو وہ 3-4 گھنٹے کی واک میں نے کمرے کے اندر ہی کی, دل بھی اچھا. گھبرا رہا تھا. اور مجھے پھر یاد آیا کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں تو ہائیڈرو کلوروکین کھاتا ہوں, جبکہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کا علاج نہیں ہے. تو میں تو خود اس کا تجربہ کر کے اب یہ ایڈوائز کر رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اگر آپ کورونا کا شکار ہے تو ہائیڈرو کلوروکین کو مت استعمال کریں. آپ کی بہن آمنہ نے بھی مجھے کہا تھا, لیکن میں پھر بھی یہ غلطی کر بیٹھا. اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک بھی تھوڑی سی میں نے استعمال کی, لیکن وہ زیادہ نہیں تھی, تو اس کا کوئی زیادہ نقصان مجھے نہیں ہوا. دوسرا احتیاط یہ تھی کہ کمرے سے میں باہر نہیں گیا, اور تیسرا یہ ہے کہ میرے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوا, اور یہ کہ جو کھانا تھا وہ میں نے خوب کھایا. میری ایک بہن نے کہا کہ آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں, فروٹ کھائیں, اس سے اپنا امیون سسٹم کو مضبوط کریں. میرے ایک دوست ہیں مقبول بابری صاحب, جو ذہنی جی طور پر لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں. جی, دیکھیں, امیون سسٹم بڑے کے 2 مشہور حصے ہیں. آدمی ہیں. ہاں جی. جی, 2 حصے ہیں نا, ایک تو آپ کا جسمانی حصہ ہے اور ایک آپ کا روحانی حصہ ہے. لیکن اگر آپ نے ویل پاور ہی کھو دی ہے, جینے کا آپ نے سوچ لیا میں تو بچ ہی نہیں سکتا, یہ تو مجھے لے دے گیا ہے, میرا کیا ہے, اب ختم ہے کہانی, پھر آپ کی کہانی ختم ہی ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ ماضی کی طرف نہ دیکھیں, آپ مستقبل کو دیکھیں, کیا کرنا ہے آپ نے, ابھی کیا کچھ اور کرنا ہے, آپ کے اور کیا خواب ہیں, آپ نے کیا کیا اور ٹاسک پورے کرنے ہیں, ان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو زندہ رہنا ہے اور میں تو اس کا مقابلہ کروں گا, تو جہاں جسمانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, وہاں ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر, روحانی طور پر مضبوط کرنا بھی, امیون سسٹم کا مضبوط کرنا بھی ایک انتہائی اہم بات ہے کورونا کا مقابلہ کرنے کی. اچھا, اس دوران اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ ڈاکٹر مجھے اب آمنہ سے لے کے آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, سارے اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کو؟ میں ابھی کرونا وائرس پازیٹیو ہوں, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کوئی سمپٹمز نہیں ہیں. 7-8 دنوں سے مجھے بخار نہیں ہوا, مجھے کھانسی ہے تھوڑی بہت, جو کہ مجھے ایک میرے بھتیجے نے جو اسی کا شکار رہا لندن میں, اس نے کہا میری کھانسی 1 ماہ کے بعد گئی تھی, ہاں جی. اور ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کوئی دوائی نہیں لیں گے. میں نے پیراسیٹامول لینی بھی چھوڑ دی ہے. اب یہ احتیاط ہے, کھانا ہے,
اور کمرے میں بند ہوں، بس یہی ہے، لیکن میں کوئی دوائی وغیرہ نہیں کھا رہا۔ اچھا، اب احتیاط میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ بھی لوگ جانیں۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ کا بیٹا ہے؟ ہم 5 لوگ ہیں۔ ایک ہمارے جی گھر میں جو گھر میں خیال رکھتی ہے سارے کام کا، وہ لڑکی ہے، بیوی ہے میری، اور میری بیٹی اور بیٹا۔ اچھا فاروق صاحب، ذرا آپ نے کرونا کے خلاف جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، اور میں آپ کو کوئی 37 سال سے جانتا ہوں، آپ جدوجہد میں سوتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کے حالات، جو واقعہ ہوا جارج فلائیڈ کا، ایک سیاہ فام کا قتل، اور امریکہ میں مظاہرے، اور پھر وہ انتفا موومنٹ کا ابھرنا، جس کو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ فار لیفٹ ہے اور اس کو ٹیررسٹ کہنا چاہتے ہیں، اور جلوسوں میں کمیونسٹ سائنز اور وہ جھنڈے بھی آئے ہیں، جو آج کے نیو یارک ٹائمز میں دیکھ رہا تھا کہ خواتین جو ہیں انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اوپر درانتری اور ہتھوڑا ہے جو خاص کمیونسٹوں کا ہے۔ تو یہ امریکہ کے مظاہرے، کہا جاتا ہے کہ ویتنام کی جنگ کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے اس سے بھی بڑے ہیں، اور کرفیو لگنا شروع ہو گئے ہیں شہروں میں۔ یہ کیا تحریک ہے؟ آپ چونکہ انٹرنیشنل موومنٹ سے بڑا جڑے ہوئے لیفٹ کے لوگ ہیں پاکستان میں، ان میں سے ایک ہیں، تو یہ کیا موومنٹ ہے اور اس کے کیا آگے امکانات ہیں؟ دیکھیں، ہم ایک بڑے انپریسیڈنٹڈ تاریخی حالات سے گزر رہے ہیں، جہاں ایک طرف انپریسیڈنٹڈ کرونا ہے، وہاں دوسری طرف ٹرمپ کو جن حالات کا سامنا ہے وہ شاید ہی کسی اور امریکی صدر کو اس قدر بھیانک جو ہے وہ حالات کا سامنا۔ کرونا سے 1 لاکھ سے اوپر لوگ فوت ہو گئے، ٹرمپ کی مقبولیت بہت کم ہے، لیکن جو ظلم جو ایک بلیک امریکن کے اوپر ان کے سپاہیوں نے کیا، وہ بھی غیر معمولی تھا۔ 9 منٹ تک اس کی گردن کے اوپر آپ اپنا وزن ڈال کے اس کو، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ، اس کو مار ہی دیتے ہیں۔ اور کل مجھے جو نیو یارک کے گورنر ہیں قومی ہوں، اس کی مجھے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ میں نے سنی، تو اس نے کہا کہ یہ تو 1980 سے ایسا کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں تھا، اور اس نے گنتی کر کے بتائے کہ کتنے ایسے بلیکس ہیں جن کو امریکہ میں نسل پرستی کا سامنا ہے، دوسرے درجے کے شہری کنسیڈر ہوتے ہیں، نسل پرستی کی وجہ سے ہی ان کی صحتیں بھی اس طرح نہیں ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں کرونا سے بلیک اینڈ ایشین ہی زیادہ فوت ہوئے ہیں، لیٹینوز ہی زیادہ فوت ہوئے ہیں، امریکن کیوں نہیں فوت ہوئے؟ کیونکہ ان کو برابر کی سہولیات امریکہ میں فراہم نہیں تھی۔ تو جو متسبانہ بلیک کمیونٹی پچھلے عرصے میں کیا جا رہا تھا، اس کا جواب آپ لوگوں نے situations that have been going on for decades and decades and decades. These are just chapters in a book, and the title of the book is Continuing Injustice and Inequality in America. And these are just chapters. The chapters started modern day. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کالے نہیں ہیں جو اب سڑکوں پہ، یہ گورے، اور یہ گوری بہت بڑی میجورٹی گوروں کی اب سڑک کے اوپر ہے۔ اور ویتنام میں بھی امریکہ نے اس وقت ہی پسپائی کا اعلان کیا تھا جب گورے امریکی ویتنام میں جنگ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے تھے، چونکہ آپ بلیک کمیونٹی کی پاور کے ساتھ، بلیک پاور کے ساتھ ٹرمپ کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ ٹرمپ کو اب پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، بنکر میں جا کے چھپنا پڑ رہا ہے، جو انجیل ہے وہ ہاتھ میں لے کر وہ باہر آنا پڑ رہا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں ابھی سیف ہوں، صرف اس وجہ سے
کہ لاکھوں امریکی جو گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، ایشینز بھی ہیں، لاطینو بھی ہیں، وہ سب سڑکوں پر ہیں کہ ہم یہ کہ بلیک لائفز میٹر، کہ ان کی زندگی کی اہمیت ہے، اور ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اور دیکھیں ایک آدمی کو مارا، پورا امریکہ باہر آ گیا، لیکن یہ ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تسلسل تھا ان واقعات کا جس کی وجہ سے اب امریکی غصے میں. کل 33 شہروں میں کرفیو تھا، لوگوں نے گھروں کو بھی لوٹا ہے، لوگوں نے دکانوں کو بھی لوٹا ہے، آگیں بھی لگائی ہیں، اور میں تو اس کو کنڈیم نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ ہسٹورک جو کلونیل ایک ایکسپلوٹیشن تھی، یہ اس کا تھوڑا سا بدلا ہے، یہ تھوڑا سا اس کا اظہار ہے. جتنا امریکیوں نے کالوں کو لوٹا ہے، ان کالوں نے امریکیوں کو کیا لوٹنا ہے جو چند چیزیں لے کر اپنے گھروں میں لے گئے. صحیح بات ہے. تو اس لحاظ سے ایک غیر معمولی تحریک جاری ہے. یہ کوئی سوشلسٹ تحریک یا مارکسسٹ تحریک نہیں ہے، اس میں سب شامل ہے، اس میں آرڈنری لوگ شامل ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انکلوسیو ہے، یہ پلورل تحریک ہے. اس میں ہر فکر کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ کی مقبولیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے میں فوج استعمال کروں گا، اور اس کو پھر برنی سینڈرز کہتا ہے نہیں، امینڈمنٹ نمبر 1 بھی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ پرامن مظاہرہ کریں، پرامن احتجاج کریں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ وائلنس کو روک سکتے ہیں، آپ پرامن احتجاج کو نہیں روک سکتے. اور جو میں نے باتیں نوجوان لوگوں کی سنی ہے، کیا کمال کی انقلابی باتیں، اور لاکھوں لوگ ان کو شیئر کر رہے ہیں. رابرٹ ڈی نیرو کی 2 ویڈیوز میں نے شیئر کی، جو بڑا مشہور امریکی اداکار ہے، جس میں ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کیوں آج ضروری ہے ہم سب کا باہر نکلنا گلی میں. ایک نوجوان لڑکا کہہ رہا ہے 24 سال عمر ہے میری اور میں احتجاج کر رہا ہوں. اس کو پولیس نے گھیرا، اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگائیں، وہ اکیلا، مجھے ہاتھ نہ لگائیں، یہ میری سپیس ہے، میری سپیس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، میں کوئی وائلنس کو پروموٹ نہیں کر رہا. پھر بھی اس کو گرفتار کیا ہے اور وہ پھر نعرے لگاتا ہوا گرفتاری دیتا ہے. یہ ہے آج کا امریکہ، اور ہمیں فخر ہے ان امریکی عوام پر جو ٹرمپ کی رجتی، جو ٹرمپ کی ظالمانہ اینٹی عوام اور محنت کشوں کے خلاف پالیسیاں تھی، جو اس کی سرمایہ داروں کو مراد دینے والی پالیسیاں تھی، ان کے خلاف ایک انقلابی قوت کے طور پر آج وہ باہر نکلے. اچھا فاروق صاحب، آپ کو سارا پتہ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ویتنام کی جنگ کہا جاتا ہے کہ امریکیوں نے اپنے گھر میں ہار لی تو پھر اس نے شکست مانی، کیونکہ وہاں تو اس نے بالکل کلسٹر بمبنگ کی تھی ویتنام میں. آپ کو پتہ ہے وہ ساری جنگ، آپ بھی ویتنام گئے ہیں، میں ہنوئی دیکھ کے آیا ہوں. اور اس کے بعد جو سول لبرٹیز کی موومنٹ تھی 60s کی، اس نے کالوں کو اور ایک انسانی حقوق کے قوانین بنے امریکہ کے اندر. اور جب 9/11 ہوا تو جارج بش نے وہ ساری کنٹین کی، وہ سول لبرٹیز، وہ ایکٹ لائک کیا وہ پیٹریٹ ایکٹ تھا کہ کیا کیا ایکٹ وہ لائے.
تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے، جیسے وہ آپ اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں، وہ میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پورے اس نے 20 سال کے واقعہ بتائے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ، لٹینوں کے ساتھ، کالوں کے ساتھ. تو یہ تسلسل ہے. ایک ویڈیو مجھے ابھی یاد آئی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، کچھ 4 مہینے پہلے میں نے دیکھی تھی، یا شاید نیو یارک میٹرو کی تھی، کہ وہاں بھی ایک لڑکی کو یوں پکڑتے ہیں اور وہ لڑکی شور مچاتی ہے، کالی ہوتی ہے، تو اس کو پتہ نہیں اس کا کوئی چیک کرتے ہیں آئی ڈی کارڈ، پھر اس کی جو سپورٹ کرتی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. اسی طرح وہ مری تو نہیں تھی لیکن ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، مجھے بھی یاد آئی، سردیوں کی بات ہے. تو یہ جو ریزینٹمنٹ ہے، یقیناً یہ مارکسسٹ سوشلسٹ موومنٹ تو نہیں ہے، چونکہ کسی پارٹی کی موومنٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو رجحانات ہیں وہ تو ترقی پسند ہی ہے نا، یہ کیونکہ اس بائیں میں بازو جو کے بیانیے نعرے ہیں لگ رہے جو اب ہیں، جو عام لوگوں کے خیالات ہیں، ذہنوں وہ میں پروگریسو ہے نا. سما چکے وہ ہیں، کوئی وہ اس رائٹ میں ونگ جگہ کا بنا وہ چکے ہیں. جیسے اور یہ ہمارے بائیں بازو پاکستان کی میں لوگ سوچ ہے، جدوجہد کرتے ہیں لیکن امریکہ وہ کے پارٹی خلاف، موجود وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، گروپ وہ موجود بات نہیں ہے کہ جو نہیں اس کو ہے. کنسولیڈ کر کے اس کو سسٹین کر سکیں، اس کی بیس پر بالکل ہے وہ بات، اور تھوڑا آگے بڑھا اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے لیکن کی ہے. ایک بہت بائیں بازو کی سوچ تاریخ میں بنیادی طور پر واقعات اتنی تیزی سے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران. اور یہ جو کالوں کی تحریک اور امریکیوں کی تحریک ہے، اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے. میں ایمسٹرڈیم 8 سال رہا ہوں. کل مجھے خوشی ہوئی، ایمسٹرڈیم کے ڈم اسکیئر میں ہزاروں لوگ جمع ہیں ان امریکیوں سے یکجہتی کے لیے. آپ لندن کو دیکھ لیں، آپ فرینکفرٹ کو دیکھ لیں، آپ اسٹاک ہوم کو دیکھ لیں، ایک انٹرنیشنل ویو ہے امریکیوں کے ساتھ یکجہتی کی، اینٹی ٹرمپ. دیکھیں 4-5 لوگ ایک جیسے ہی آ گئے ہیں. برازیل میں آ گیا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یہ 5-6 رجتی میں یہ آگے آ گئے. ان کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے معاشرے کو بہتر کرنے کی، نہ کوئی سوچ ہے. یہ بالکل محدود مذہبی رجتی خیالات کے مالک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے کل ہیں، اور جو وہ سمجھتے ہیں وہی ہے. اور یہ ٹرمپ کو تو عام اب لوگ کہتے ہیں یہ تو بچہ بھی نہیں ہے، اس کی تو بچوں سے بھی بری جو ہے وہ سوچ ہے. جس قسم کے وہ خیالات کرتا ہے، سی این این سے اس کی لڑائی ہے، ٹویٹر سے اس کی لڑائی ہے، فیس بک سے اس کی لڑائی ہے. وہ ہر جگہ لڑائیاں ڈال رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں گا کر لوں گا. ٹرمپ کو اب پتا چلے گا کہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہونے والا نہیں ہے. ایک دن نے اس کی پورے پچھلے 5 سال کی جو 4 سال کی جو اس کی حکومت ہے، اس کا بیڑا ناس کر کے رکھ دیا. اچھا فاروق صاحب، یہ جو ابھار ہیں، جیسے آکوپائیڈ وال اسٹریٹ موومنٹ تھی، پھر پیرس میں چلی وہ یلو جیکٹ موومنٹ، پھر ابھی لبنان میں کرونا کی وجہ سے وہ موومنٹ رکی ہوئی ہے، لیکن وہ بڑی اہم موومنٹ ہے، لیبنان میں تھی جو 17 اکتوبر کو جو ابھار ہوا، اور وہاں بھی ایک پارٹی کی تحریک نہیں ہے، پوری سوسائٹی ہے. پھر ہندوستان کے اندر مودی کے فیشزم کے خلاف جو لوگ آگے آئے ہیں وہ خالی مسلمان تو نہیں ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ کرسچن ہیں. اور وہاں پر جو کلام فیض کا پڑھا جاتا ہے کہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے، یا جالب کا، تو کلام پڑھنے والے کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا یہ کلام کیا ہے. تو یہ جو فیشزم کے خلاف کیا ترقی پسند تھاٹ ہی ہے جو الٹرنیٹیو بیانیہ ہے دنیا بھر میں؟ چونکہ پاکستان میں جو فیض کا کلام تھا یہ پہلے بین تھا ایک قسم کا، اب تو ماشاءاللہ ہمارے آئی ایس پی آر نے بھی لازم ہے ہم دیکھیں گے بنوایا، لیکن ہندوستان میں جب گایا تو اس کو کشمیر کی آواز سمجھ کے پھر ہمارے لوگوں نے بھی، ان لوگوں نے جو فیض کے خلاف تھے. اور اسی طرح پاکستان میں میں بھی اس میں شامل تھا، جو نومبر 2019 میں لال لال لہرائے گا پورے ملک کے 50 شہروں میں ہوا. یہ اتفاقیہ چیزیں ہیں کیا؟
اتفاقیہ نہیں ہے، کافی طور پر کانشیس بھی ہیں. دیکھیں ایک نئی ویو بائیں بازو کی ابھر رہی ہے پوری دنیا میں، اس کی مختلف اظہار سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا اظہار آپ کو جہاں امریکہ میں نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے ممالک میں بہت بڑی جو ہے وہ مہم چلی پچھلے عرصے میں، نہ صرف لبنان میں بلکہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں بھی، الجزائر میں، ٹیونس میں، مصر میں جو بڑی مہمیں چلیں. اور یہ ایک کرونا سے پہلے کی جو خصوصیت تھی وہ انقلابی تحریکوں کا ابھرنا تھا. اور پاکستان میں آپ بھی اس میں شریک تھے، ہزاروں نوجوان جو ہے وہ طلبہ یونین کی بحالی کے لیے لاہور میں باہر آ گئے. کبھی اتنے لوگ اور وہ جو ایک لگا لال تو پھر ہوش ٹھکانے آئے گا، وہ لاکھوں لوگوں نے ایک نعرہ جو ہے وہ جو ہم چند لوگوں نے لگایا وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا. تو ایک ابھار لیکن کورونا نے وقتی طور پہ اس کو روکا ہے، لیکن اب اس کی پھر ایک نئی شکل امریکہ کی اس تحریک کی شکل میں نظر آ رہی ہے. ہم بھی پاکستان میں کورونا بجٹ کے مسئلے پر پورے میں ایک احتجاجی تحریک اعلان کرنے والے تھے، اور ہم نے لاہور سے اسلام آباد تک ایک مارچ کا پلان کیا ہوا تھا، لیکن پھر یہ پوسٹپون کرنا پڑا. آج ہمارے مظاہرہ کر کے ہٹے لاہور میں. پاکستان میں مزدور طبقے کے ساتھ جو کچھ کورونا کے دنوں میں اور خاص طور پہ جو عمران خان کی پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں پہلے دن سے لے کر اب تک، اس کے بعد اس کے خلاف بھی ایک بڑی بغاوت کا ہونا کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی. لوگوں کے اندر ایک غصہ پل رہا ہے، وہ کس وقت باہر آئے گا یہ ہمیں ابھی معلوم نہیں، لیکن آئے گا ضرور. کیونکہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جان کی اہمیت نہیں ہے، مارکیٹ کی اہمیت ہے، بازار کی اہمیت ہے، تاجر کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں، اس کا جواب تو پاکستان میں بھی حکمران طبقے کو دینا پڑے گا. اچھا، کچھ ڈیمانڈز ہیں پاکستان کے اندر کورونا کے حوالے سے. آپ لوگوں نے بھی وہ ڈیمانڈ کی تھی کہ 30,000 روپیہ جو دہاڑی دار ہیں ان کو گھروں میں دے دیں اور نیشنلائز کر لیں اپنا یہ ہاسپٹلز، یا عارضی طور پر کچھ ہاسپٹل نیشنلائز کر لیں یا مکمل کر لیں. اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شوگر ملیں بھی نیشنلائز کر لیں. پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ شوگر ملوں کا ایک ہی حل ہے. تو یہ تو ڈیمانڈ بن رہی ہے، وہ جو ایک پروگریسو ڈیمانڈ ہوتی ہے یا عوامی حقوق کی ڈیمانڈ. یہ آپ روک تو نہیں سکتے. ایبسلوٹلی آپ روک نہیں سکتے. اور یہ ڈیمانڈ اب دیکھیں ان کوارٹر سے یہ ڈیمانڈ آ رہی جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی نیشنلائزیشن کی بات کریں گے اور ریاست کے رول کی بات کریں گے. ابھی پی آئی اے کا جو بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد بھی یہ اس قسم کی ڈیمانڈز سامنے آئی ہیں کہ ریاست کا کردار کم سے کم کیا جا رہا ہے. لیکن حکومت اس قسم کی ہے کہ وہ نیو لبرل ایجنڈے کو ابھی بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. ابھی بھی وہ 15 ارب ڈالر کا ایک غیر معمولی قرضہ لینا چاہتی ہے. لیکن لوگوں میں بڑا غصہ ہے. یہ جو ڈیمانڈ ہے 30,000 روپے والی یہ پاپولر ہو رہی ہے. یہ کل عمران خان صاحب نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں کہ لوگوں کو ہم کھلاتے رہیں. پھر ساری عمر آپ نے سرمایہ داروں کو کھلایا ہے اور ریاست کو لوٹا ہے آپ نے. اگر آپ چند 100 ارب روپیہ لوگوں کی فلاح پہ لگائیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ جائیں گے محلے کی دکان پہ، کریانے کی دکان پہ جائیں گے، وہاں سے چیزیں خریدیں گے. کریانے والا کدھر جائے گا؟ وہ تھوک کی دکان پہ جائے گا، وہاں سے چیزیں خریدے گا. تھوک والا کدھر جائے گا؟ وہ کارخانے دار کے پاس جائے گا، بھئی مجھے اور مال دو. کارخانے دار کا جب کارخانہ چلنے لگے گا تو وہ مزید لیبر کو جو ہے وہ رکھے گا، شفٹیں نہیں لگائے گا، پروڈکشن بڑھائے گا. تو جب آپ نیچے سے اکانومی کو اوپر لائیں گے، جب نیچے سے لوگوں کو پیسے دیں گے تو اکانومی چلے گی. ابھی تک تو اوپر سے اکانومی کو نیچے لانے کی کوشش کرتے رہے. ہم کہتے ہیں آپ 30,000 روپیہ ان امپلائمنٹ بینیفٹ دیں، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی اپنی روڈ پر جو ہے وہ چل پڑے گی. کیونکہ اکانومی چلتی ہے خرچے پہ. خرچہ ہوگا جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا. اچھا فاروق صاحب، میں یہاں آپ کو ذرا روکوں گا. میں آپ کی بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ کی
رپورٹ پڑھی آج سے 2 مہینے پہلے کہ پاکستان میں 40 لوگ لاہور میں جولائی کورونا تک کا کورونا شکار ہیں. اچھا اب پاکستان کی ریاست تو بخار کا علاج کرنے سے قاصر ہے سرکاری رپورٹ عام بخار اور یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا 15 مئی کو جمع ان کے ٹھیک پاس. ہے کہ ابھی اگر تک خدا نہ خواستہ لاکھوں لوگوں کو کتنے لوگوں کو ایک جملے میں بتائیں لاہور میں آج کیا رپورٹ پاکستان کے سارے شہروں میں ایسی ہوگا جو سرکاری لاہور نہیں ہے کورونا کا کیا ہم کریں 6 لاکھ. تو اگر یہ ریاست اور یہ حکومت یعنی کہ لوگوں نے ریاست کا کچھ اور ہی مطلب لے لیا ہے پاکستان میں, وہ فوج کو سمجھتے ہیں ریاست میں, اس سینس میں نہیں کہہ رہا. ریاست سے مراد حکومت کے سارے ادارے ہیں, وزارتیں ہیں, حکومتیں ہیں, جتنی بھی صوبائی اور مرکزی حکومتیں ہیں. یہ کتنے نالائق لوگ ہیں کہ اگر وہ 30,000 روپیہ غریب کو دے دیں اور نیشنلائزیشن کر لیں ہاسپٹلز کی, اور باقی ڈیمانڈ بھی جیسے شوگر ملوں کا کرائسس ہے, اور وہ اکانومی کو نیچے سے اوپر لے کے آئیں کہ ایک تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں, چونکہ اس کا علاج نہ ادرک سے ہونا ہے, نہ کینسر سے ہونا ہے, نہ کسی کی اللہ کرے دعاؤں سے ہو جائے, لیکن دعاؤں سے اللہ کرے ہو جائے, لیکن بیسیکلی تو دعاؤں سے ہی ہونا ہے نا, عمل کے بعد ہی دعا ہوتی ہے. تو یہ کتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ یہ بے ایمان بائسڈ فیوڈل اور کیپٹلسٹک اپروچ ہے کہ غریب کا بھلا نہ ہو چاہے لاکھوں لوگ مر جائیں پاکستانی. کیا ہے ان کی سائیکالوجی, کیا ہے؟ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے اور ہمیں کورونا کے ساتھ رہنا ہے. کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ مریں یا جئیں, ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان کو معیشت کی پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو اپنی جان وہ معیشت سرمایہ داروں کی ہے یا پاکستان کی ہے؟ عام لوگوں کی کدھر معیشت, یہ سرمایہ داروں کی معیشت ہے. یہ مثال دیتے ہیں جی, دیکھیں یورپ میں بھی اب ترکی میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ لاک ڈاؤن ہے. اس کے باوجود نقصان ہوا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا وہ انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ مثال دے نا ویتنام کی, جہاں ایک ڈیتھ نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. یہ مثال دے منگولیا کی. منگولیا نے جنوری میں جب چین میں پہلا کیس آیا تھا انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی, اور جنوری سے لے کر مارچ تک ایک بھی مریض نہیں آیا. جیسے ہی پہلا مریض 15 مارچ کو منگولیا میں سامنے آیا تو مجھے وہاں میرا دوست ہے تو اس نے بتایا کہ ہمیں ایسے لگا 10,000 لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے. ہم نے ایک بندے کا علاج اس طرح کیا جیسے 10,000 لوگوں کا کرتے ہیں, اور ہم نے وہ ڈسٹرکٹ بند کر دیا, سارے علاقے بند کر دیے, اور اتنا کنٹرول کیا کہ ایک بندہ بھی منگولیا میں آج تک فوت نہیں ہوا. یہ ہے مثال. چین نے بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ ان ملکوں کی مثالیں دیں نا جنہوں نے کنٹرول کر کے. اچھا میں یہاں کی مثال دیں, ویتنام کی آپ بتا رہے تھے, مثال دیں, ناروے کی مثال دیں. جی جی آپ بتا رہے تھے کہ ویتنام میں بھی کوئی بندہ ہلاک نہیں ہوا کورونا سے. نہیں ہوا. اچھا, ان کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ میرے دوست ہیں, آپ کے بھی وہ دوست ہیں کونگ, انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے پاس ایک مریض آ گیا. میں اس وقت ان کے ساتھ اسکائپ کال پہ تھا. ایک مریض آ گیا, گلی بند ہونا شروع ہو گئی ہے, مجھے اب بند کرنے کے کہا, میرا چونکہ گھر اس طرف ہے شاید میں جا نہ سکوں. میں کہا کتنے مریض ہوئے؟ کہتے ہیں ایک مریض ہوا. اچھا, تو دیکھیں اب ایک مریض کے لیے ریاست ایکٹیو ہو گئی, ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے. اور پھر میں نے وہ سٹوری بھی پڑھی کہ ایک بندہ جو فرینچ تھا جو ویتنام میں آیا, جو فوت ہونے کے قریب تھا, پوری ریاست اس کو بچانے پہ لگی ہوئی تھی کہ ہم ایک پہلی موت نہیں چاہتے یہاں پہ, اور اس کو بچا لیا پھر انہوں نے. یہ تھی ریاست کا کردار کہ ایک موت بھی نہیں انہوں نے ہونے تھی. اور آج وہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, اور آپ نے بھی دیکھا کہ وہ صبح کس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ ورزش کرتے ہیں. ترکی کی میں آپ کچھ چیزیں انفارمیشن شیئر کر دوں چونکہ لوگوں نے سننا ہے. ترکی میں مارچ سے سختی ہونا شروع ہو گئی تھی, اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہے تقریباً کرفیو. لاک ڈاؤن میں کیا کرتے ہیں یہ کہ کوئی 20 سال تک بچہ باہر نہیں جا سکتا. ہیوی فائنز ہیں, 40-50 ہزار روپے. اور یہ کوئی امیر ملک نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا کہ فرانس کی طرح آمدن ہے, ایسے امیر ملک نہیں ہے. اور اس کے بعد 65 سال کا بندہ باہر نہیں جا سکتا. مارچ سے دنیا بھر کی فلائٹ بند ہیں.
78% پاپولیشن جو ہے ترکی کی، یعنی کہ شہر سیلڈ ہیں، کوئی بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتا، تقریباً پورا ترکی سمجھیں. دوسری بات، تیسرا انہوں نے کیا کیا، کرفیو لگائے ہیں، کرفیو، اور فائن 1 لاکھ روپے تک کا تھا. اور یہ آپ کو پتا ہے قانون کی بڑی بالادست ریاست ہے. اور دوسری جو یہاں کی خوبی بتاؤں، یہاں پر ہیلتھ سسٹم یورپ جیسا ہے، ڈور سٹیپ پر دیتی ہے ریاست، اور یہ سیکولر ریاست ہے. لوگوں نے طیب اردوان کے حوالے سے وہ کوئی ایسے پیش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں. وہ جو ترکی جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں، اس کے اندر ریاست نے لوگوں کو ڈور سٹیپ پر ہیلتھ دیتی ہے. استنبول میں میں آپ کو ایک فگر ایک لفظ میں بتاؤں گا، جو انٹینسیو کیئر کا سسٹم ہے نا، صرف ایک شہر استنبول میں آدھا ابھی بھی ویکنٹ پڑا ہے. یعنی کہ ہیلتھ کا اتنا شاندار نظام ہے. اب انہوں نے 2 دن سے لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، 20 سال کا تک کی عمر کا بچہ بچی باہر نہیں جا سکتے. 65 میں یہ میرے ساتھ پڑوسی ہیں، ہاں نہیں بالکل نہیں، لاک ڈاؤن کے باوجود ختم ہونے کے. اور کہا جی ہم 5 دن دیکھیں گے. اور یہ کون سا ملک ہے جس کی بیک بون کمر کی جو معیشت ہے نا، اس کی ہڈی معیشت کی، وہ $40 ارب ٹورزم سے ہے. ایک ٹورسٹ نہیں آئے گا جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، یعنی $40 ارب نہیں آنا اس ملک کے پاس. اور گودی صاحب کل عمران خان نے کہا میں سیاحت کو کھول رہا ہوں، تو میں نے کہا کون آئے گا سیاحت کرنے، کون سی دنیا بند ہے سارے. انہوں نے سیاحت کھول لی ہے، پتہ نہیں کون سی سیاحت کھول لی. یہ موت کے بازار کھولنا چاہتے ہیں پاکستان میں، یہ موت کے بازار کھولنا چاہتے ہیں. یہ موت کی سیاحت کون کرے گا؟ یہ بات دیکھیں، انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا وہ بالکل ہاف ہارٹڈ تھا. عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا تھا. عمران خان کو نا تھوڑا یہ زوم ہے کہ وہ جو سوچتا ہے نا کوئی اور نہیں سوچتا. اس کے دماغ میں بڑی اعلیٰ قسم کی جو ہیں وہ ترکیبیں ہیں. اس نے کہا کہ میں تو لاک ڈاؤن کو مانتا نہیں، شروع سے وہ کہہ رہا تھا. بڑی مشکل سے شاید فوج والوں نے لاک ڈاؤن کروا دیا. تقریر کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، صبح لاک ڈاؤن ہو گیا. پھر لاک ڈاؤن کے بعد یہ مولویوں کے پریشر میں آئے، پھر لاک ڈاؤن کے بعد یہ تاجروں کے پریشر میں آئے، پھر لاک ڈاؤن کے بعد یہ فیکٹری والوں کے پریشر میں آئے، اب یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز والوں کے پریشر میں آ گئے. اب تو کھول دیا سب کچھ. لوگ یہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں. اب مجھے بالکل واضح پتا ہے یہ جو اب پھیلا ہے لاہور میں، یہ کہیں گے لوگوں نے احتیاط نہیں کی، ہم نے تو کہہ دیا تھا انہیں. پھر ریاست کا کیا کام ہے؟ صرف کہنا. ریاست کا کام ہے امپلیمنٹ کرانا. یعنی یہ لوگوں پہ ذمہ داری ڈالیں گے. اب ان کو یہ کہیں گے کہ ہماری غلطی ہے، یہ کہیں گے نہیں آپ نے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ نااہل حکومت شاید کوئی اور حکومت پاور میں آئی، اور یہ کب اس سے جان چھوٹے گی بھی معلوم نہیں ہے. لیکن لوگ بہت تنگ ہیں، ان کے حامیوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ ذرا اوورسیز مزدوروں کی باتیں سنیں، اوورسیز پاکستانیوں کی باتیں سنیں. وہ جو میں آپ کو بھی ایک بات سناتا ہوں، چونکہ یہ بات پہنچے گی اوپر تک. میں نے ارطغرل ڈرامے پہ جو کلپ بنایا وہ وائرل ہوا، ایک پوائنٹ آف ویو تھا. مجھے پی ٹی وی کے ایک بہت اہم شخص نے کل فون کیا کہ ہم 5000 امپلائی ہیں اور ہم تقریباً سارے عمران خان کے حمایتی تھے، تو ہمارے گھر کے بندے ملا کے ہم کوئی 35-40 ہزار ووٹر بنتا ہے پی ٹی وی کا. تو سارا پی ٹی وی اس کے خلاف ہے، چونکہ پی ٹی وی کے اندر جو اس نے آتے ساتھ ریفارمز کیے نا، نام نہاد 16 لاکھ روپے کا کانٹینٹ انچارج ہے. کانٹینٹ انچارج کی تنخواہ 16 لاکھ روپے پہ لائے ہیں، اور جو ایم ڈی ہے اس کی 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے. یعنی کہ وہ کوئی لاکھ روپے کی روز مرات لیتے ہیں. وہ ایم ڈی صاحب آگے بھی 3 دفعہ انہوں نے کہا جی میری یہ بات پہنچا دے گوئندی صاحب کہ پی ٹی وی میں 5000 ان کا تقریباً حمایتی تھا عمران خان کا. اب وہ 5000-35,000 جو ورکرز ہیں وہ ان کے مخالف ہیں. ایک تو وہ ناکام ادارہ ہے، دوسرا وہ اینٹی ورکرز ہیں. تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے حالات، اگر امریکہ جیسی ایٹمی طاقت ہل گئی اور ٹرمپ جیسا، تو پاکستان کہاں جائے گا؟ یہ تو پاکستان کے عوام تو بڑے دبنگ عوام ہیں. دیکھیں ایک عالمی معاشی بحران کا سامنا ہے دنیا کو. یہ 1930 کی عالمی اقتصاد بازاری سے بھی زیادہ سخت بحران سامنے آنے والا ہے. تمام انڈیکیٹرز ہیں،
معیشت کے سکڑنے کے، بے روزگاری کے بڑھنے کے، اور بہت ساری کمپنیوں کے بند ہونے کے. اور یہ اس طرح دنیا نہیں چل سکتی جس طرح پہلے چل رہی تھی، اور یہ بالکل مختلف حالات کا سامنا ہوگا. کئی جگہ پہ ہمیں عمران خان کا سامنا ہوگا جو اور زیادہ رجدی ہونے کی کوشش کریں گے، شاید کچھ جو ہے حکومتیں سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں. ایک بات جو بالکل واضح لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پبلک ہیلتھ فار آل، یہ جو ہے یہ بنیادی بات ہے. پہلی جو انسان کی پریورٹی ہے وہ اس کی صحت ہے، کہ اس کو مکمل طور پر ریاست اس کی صحت کی ضمانت دے، اور اس کے لیے صحت کے بجٹ کو بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا. لیکن جو عالمی اقتصاد بازاری کا سامنا آنے والے پیریڈ میں ہے، اس میں پہلی دفعہ جاپان کے میچے سکڑی ہے، انڈیا پہلی دفعہ نیچے کی طرف آیا. پہلے یہ ایک لائم لائٹ تھی سرمایہ داری نظام کی کہ انڈیا دیکھیں اب چائنا کے بعد انڈیا کس طرح ترقی کر رہا ہے. چین کی اپنی معیشت اس طرح نہیں چل رہی جس طرح ماضی میں تھی. جو سی پیک میں پاکستان میں خوش فہمیاں تھیں وہ بہت حد تک ختم ہو گئی ہیں. تو مشکل حالات کا سامنا ہے. اسی لیے تو عمران خان روز یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میری معیشت چل پڑے. بھئی آپ چاہیں بھی تو نہیں چل سکتی، اب آپ کو راستہ بدلنا پڑے گا. اچھا یہ معیشت سمجھتے ہیں کہ شالمی کے دکاندار اور بڑی بڑی مارکیٹیں کھل جائیں تو معیشت چلتی ہے، یہ سمجھتے ہیں ان کا بھی چلتی ہے کارخانوں سے، پروڈکشن سے، معیشت چلتی ہے لوگوں کے روزگار سے، معیشت چلتی ہے لوگوں کی بھوک کو ختم کرنے سے. تو یہ تو وہ کرنے والے نہیں ہیں. دیکھیں معیشت اس وقت ہی چلتی جب لوگ خرچ کرتے ہیں. خرچ کب کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو یہ پیسے نہ دینے کو تیار ہیں نہ لوگ کیا کریں. جو ہے جس صورتحال کا سامنا ہے تو سرمایہ داری نظام ایک شدید بحران کا سامنا کرنے. اچھا میں آپ کو یہ آپ کی بات اس لیے روکوں گا. پھر میرے کچھ دوست ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں بڑے اہم، انہوں نے جو مجھے سٹوریز بتائی ہیں امریکی سرمایہ داری نظام کا فیلئر ہیلتھ کے حوالے سے. چونکہ آپ نے کہا نا کہ اب صحت پہلے، کسی ریاست کا ایجنڈا کامیابی تب ہوگی کہ انسانی زندگی کی قیمت قدر زیادہ کی جائے گی صحت کے حوالے سے. تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ آپ اگر میری سٹوری سنیں جو ہمارا پورا بورڈ کرتا ہے ایک ہاسپٹل میں، کہ آج انٹینسو کیئر میں 50 لوگوں کی گنجائش تھی اور وہاں 200 مریض تھے، اور ایک گھر میں 2 مریض تھے، والدہ 71 سال کی اور بیٹی 40 سال کی. تو ہمارے بورڈ مجبور تھا کہ ہم 71 سال والے کو مرنے دیں، 40 سال والے کو وینٹیلیٹر لگا دیں. امریکہ کا سرمایہ داری نظام جہاں پہ ہیلتھ سسٹم آپ کو پتا ہے کیسا ہے، آپ جانتے ہیں، اگر وہ فیل ہو گیا، وہ سرمایہ، تو پاکستان کا تو سرمایہ داری نظام ایک بالکل ولگر قسم کا سرمایہ داری نہیں ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو یہاں تو ویسے ہی ہیلتھ سسٹم فیلڈ ہے. تو کیا پاکستان کے اندر یہ عام لوگوں کا شعور بیدار ہو رہا ہے، اور آپ جیسے لوگ دانشور اور بائیں بازو کے لوگ یہ شعور بیدار کر رہے ہیں کہ تعلیم اور صحت پہلے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں؟ دیکھیں کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن شعور بہت پست ہے پاکستان. شعور بہت زیادہ رجدی ہو چکا ہے، شعور بہت زیادہ مذہبی ہو چکا ہے. شعور جو ہے نا وہ حکمرانوں نے اس کو اتنا زیادہ زخم لگائے ہیں کہ لوگ اپنی ناک سے آگے سوچنے کی بات نہیں کرتے. یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی کرونا ہے ہی نہیں ہے. کرونا کدھر ہے؟ نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، گھر میں نہیں پڑھ رہے. مارکیٹوں میں رش کیا ہوا ہے، اور مکہ میں مکہ اور مدینہ کی عبادت گاہیں بند ہیں، سعودی عرب بند ہے، جو مرکز ہے یہاں کھلی ہوئی ہیں. جی جاری رکھیں. تو یہ جو شعور کی سطح ہے وہ بہت پیچھے آ گئی ہے. پاکستان کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، خاص طور پہ یہ جو جس طرح کے یہاں پہ شعور ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ تیزی سے نیچے جاتا ہوا شعور نہیں دیکھا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک خاص چنگاری ہے لوگوں میں، ایک لہر ہے بائیں بازو کی، لیکن ہم محدود ہیں، تھوڑے ہیں. پاکستان 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، ہم چند لاکھ بھی نہیں ہے اس میں. تو جو بڑے پیمانے پر مسجدوں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے
مولویوں کے ذریعے, حکومت کے ذریعے, رجتی نظریہ دانوں کے ذریعے جو انہوں نے شعور پھیلایا وہ یہ ہے آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, بس اللہ جو بھی مثلا یہ جو کرونا آیا یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے, یہ جو ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے اللہ کا عذاب کہہ کے لوگوں کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے. یہ ریسرچ کے خلاف ہو گئے. کل ایک مولوی کہہ رہا تھا زمین تو گھومتی نہیں ہے, یا دنیا پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلی گئی ہے, یہ ابھی تک زمین کو روکے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو یہ جو وہ ٹی وی چینل چلاتے ہیں مولوی صاحب کو پورا ٹی وی مولوی صاحب چلاتے ہیں, یعنی دنیا میں اچھا شاید ہی حکومت کوئی ان کو اور پوچھ نہیں رہی کہ مولوی سوال ہی صاحب بات کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا مجھے پاکستانیوں کی ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو مثال ترکی کی دیتے ہیں, بڑے جو اسلامی بنتے ہیں, ترکی تو سیکولر ملک ہے, یہاں تو آپ ایسی حرکت کریں تو اندر ہو جائیں گے. پاکستان میں مس لیڈ کیا گیا ہے مذہب کے حوالے نہیں سی. آج کی تاریخ چین کی ترقی آپ کو عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ 70 کروڑ لوگوں نے غربت سے اوپر آگے, تو وہ کیسے آئے ہیں, کسی دعاؤں کیسے آ گئے. یہ دیکھیں جو ضیاء الحق کے اسلامائزیشن نے نقصان پہنچایا نا ریاست کو, وہ پروسیس جو ہے وہ ابھی رکا نہیں ہے. اور ریاست نے جو اپنے رابطے اور ناطے اور رشتے مذہبی جنونیوں سے رکھے, جو امریکی سامراج کے کہنے پر افغانستان کی دہشت گردی کی جنگ میں فنڈامنٹلسٹوں کی سپورٹ بھی کی اور امریکیوں کی سپورٹ بھی کی, یہ جو دوگلا پن ان کا پچھلے عرصے میں جو مشرف کے دور میں سامنے آیا, ان کے رشتے نہیں ٹوٹتے ابھی تک. یہ ابھی تک ان کو اپنی ایک سیکنڈ لائن ڈیفنس سمجھتے ہیں کہ ایک ہماری فوج ہے, ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے, جو مذہبی کفتے ہیں, مدرسے ہیں, یہ ہمارا دفاع کریں گے. یہ ابھی تک جو ہے یہ دیکھیں اب کیا ان کی صورتحال میں بتاؤں کہ جس طرح آج مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہیں کرونا کو روکنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, یہ ٹڈی دل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. مولوی طارق جمیل نے کہہ دیا ہے عمران خان کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ عورتوں کی فحاشی کی وجہ سے ہمیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ترکی میں کیا ہے, وہ جو بیچز پہ لوگ نہاتے ہیں 3 کروڑ آتے ہیں سیاح, وہ کیا کرنے آتے ہیں, وہاں عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہی بات ہے نا کہ یہاں کا جو مولوی ہے وہ دنیا کے مولویوں سے زیادہ رچتی ہے. یہاں کی اسی کی پھر شکلیں جو ہیں وہ نیچے عوام میں آئی ہوئی ہیں. ہم اس کو بچپن میں فاروق صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم بیان دیا کرتے تھے پوپائیت کہتے تھے اس ملائیت کو. یہ پوپائیت ہے. دیکھیں میں نے ابھی ایک ویڈیو ریلیز کی کہ یہ سنا مکینہ استعمال کریں, کرونا علاج نہیں ہے. مجھے لوگوں نے پتا کیا کہا, تمہارا ایمان کمزور ہے, تم اللہ پر یقین کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تم نے یہ کیوں بات کہہ دی, تمہیں پتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب میں نے یہ کہا کہ یہ جو کرونا کا علاج بتا رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے. کرونا میں زیادہ پانی پینا پڑتا ہے, یہ جلاب لینے کے لیے تو صحیح ہے, لیکن اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ لوگ متبادل بھی ڈھونڈ رہے ہیں, 1,68,000 لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں. وہ آپ کی ویڈیو ایک ویڈیو کو, میری ویڈیو کو 1,68,000, میں نے 3 ویڈیو ایک ہفتے میں ریلیز کی. پہلی ویڈیو 1,68,000 نے, دوسری ویڈیو اب تک 35,000 لوگ دیکھ چکے ہیں, تیسری ویڈیو بھی 25,000 پہ پہنچ چکی ہے جو میں نے کل چلائی تھی. لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ نئی باتوں کو, ہمارے نوجوانوں کی باتوں کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. تو ایک نئی لہر تو موجود ہے, لیکن جو ہمارا مقابلہ ہے وہ انتہائی. اچھا آپ ایک لفظ میں بتائیں, ہمیں پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک کرونا ہے یا جہالت ہے؟ دونوں ہی ہیں, لیکن جہالت بہت بڑی. جہالت کرونے کو فروغ دیتی ہے. جہالت جو ہے وہ جہالت کرونے کو فروغ, جہالت ہر چیز کو فروغ دیتی ہے. اور یہ جہالت کا جو معاشرہ ہے اس کا جواب جو ہے وہ تعلیم ہے, صحت ہے, رہائش ہے, جو ہمارے بنیادی مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد ہے. پاکستان میں جب تک محنت کش طبقات
اپنے انقلابی شعور سے لیس نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات بدلنے مشکل ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، آخر میں پوچھوں گا، آپ نے کچھ ادھوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے بھی ادھوری کتاب کو مکمل کر لیا، ایک جو میں لاہور سے گیا تھا، 22-23 سال کا تھا، 4200 روپے کے ساتھ، اس وقت بھی ویسے $1,00,000 چاہیے تھا، لوگ یہ سمجھیں گے شاید 4200 روپے بڑا ہے، 3 ملکوں آج میں، کے لحاظ سے وہ $1,00,000 سے اوپر ہی ہے۔ ہاں وہ $300 تھا پورا، اور وہ میں ایران گیا، ترکی گیا، بلغاریہ گیا، 2-2.5 مہینے میں نے سیاحت کی، اس کو میں نے لکھ لیا ہے، ادھورا میرا سفر نامہ پڑا تھا، کوئی 250-300 صفحہ لکھا ہے میں نے، 18 مارچ کے بعد شروع ہوا تھا، 25 مارچ کو باقاعدہ پین لاک ٹوٹا۔ تو آپ نے بھی اپنا کوئی ایسا کام شروع کر دیا ہے اس سیلف آئسولیشن میں، خود تنہائی میں، گھر بندی میں؟ خود تنہائی میں جو مجھ پہ گزری ہے نا گوندی صاحب، اس میں نہ میں لکھ سکا ہوں نہ میں پڑھ سکا ہوں، میں نے صرف کتابیں، کوئی نہ کتاب پڑھی ہے، میں آپ کو اپنی پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، سوائے بیٹھنے کو، لیٹنے کو، تھکاوٹ تھی، جسم ٹوٹتا تھا۔ کرونا بہت بڑی ایک ایسی بیماری ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے، تو میں اخبار پڑھ لیتا تھا، آپ لوگوں سے بات کر لیتا تھا، پہلے آپ کو پتا ہے 10-12 دن تو میں نے چند دوستوں کو جس میں آپ شامل تھے ان کو کسی اور کو پتا ہے، پھر میں نے جب میرا کرونا اترا ہے میں نے کچھ لوگوں کو بتایا کہ مجھے کرونا تھا، کیونکہ اب فون میرے لیے سننا بھی مشکل، اس وقت مجھے فون سننا بھی مشکل لگتا تھا، مجھے کہتے تھے کیا کرتے، میں کیا کرتا، کچھ نہیں کرتا تھا، بس بے بسی کا عالم تھا، مجبوری تھی، لیٹا ہوا تھا، بس کھانا کھا لیتا تھا، دوائی کھا لیتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ نہیں ایسے نہیں جانا، اس کا جواب دینا ہے، بس یہ ہے، میں کچھ کر نہیں سکا، لیکن کروں گا، ابھی صحت یاب ہو جاؤں تو کتاب کو مکمل کرنا ہے، کتاب تقریباً آپ کو پتا مکمل ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی 1-2 کہانیاں جو مکمل کرنی ہے، جدوجہد کی کہانیاں ہی ہیں جو مکمل کرنے والی ہیں، اور ایک یہ جدوجہد بھی شاید اس میں شامل ہو جائے گی، جو 1 ماہ کا لاک ڈاؤن ابھی اس کمرے میں جہاں سے آپ سے بات کر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مثلا لاک ڈاؤن کے دنوں میں نے کئی جدوجہد کے نئی پلان بنائے ہیں، اور جدوجہد میری زندگی میں سب سے بڑی انسپریشن ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، اگر میں جدوجہد چھوڑ دوں تو میری یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑا جوان لگتا ہے، بڑا ہنسمکھ لگتا ہے، تو میری زندگی کا سارا کچھ نیوکلس جدوجہد میں، یار عوام کی پسے ہوئے آپ کی بھی طاقت یہی ہے، جدوجہد خلق خدا کی؟ بالکل، اور کچھ بھی نہیں، انسپریشن ہے، جدوجہد کی سوچ سے ہی کرونا کا مقابلہ ہوا ہے، کہ بھئی یہ ہار نہیں ماننا، جی فاروق صاحب لوگوں کو مار رہا ہے، مجھے بھی مارے گا، کیوں بھائی میں نے تو بھی بڑے کام کرنے، جی تو ایسے نہیں جاؤں گا، کافی حد تک اس سے باہر آ گیا، لیکن چلیں بس میری آپ کو 3 لفظ دے دوں جو میں نے اس کرونا میں کوائن کیے ہیں، خود ہو گئے ہیں، اور اس دن افتخار عارف صاحب جیسے اردو کے بڑے ادیب انہوں نے بڑا پسند کیا، میں نے اسے کہا خود تنہائی، پھر میں نے ایک اور لفظ کوائن کیا، وہ بھی از خود ہو گیا، گھر بندی، اب ایک اور لفظ ہے خود احتیاطی۔ واہ واہ، خود احتیاطی بہت زبردست، بہت زبردست۔ آپ کا ایک نعرہ مجھے یاد ہے جو آپ نے وکیلوں کی تحریک کے آغاز میں ایبٹ روڈ کے دفتر میں میٹنگ میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کی بحالی سے آمریت کے خاتمے تک، اور وہ پوسٹر پھر پورے پاکستان میں چلا اور پھر تحریک بنی، ٹھیک ہے، اس تحریک کے وہ نتیجے نہیں آئے جو ہم سمجھتے تھے، لیکن ہم نے تحریک تو بنا دی، آمریت کو تو گرا دیا نا ہم نے اس تحریک سے۔ صحیح ہے، تو شکریہ فاروق صاحب، خود احتیاطی کریں، گھر بندی رکھیں، اور خود تنہائی میں رہیں، اور نئی امید جو ہے آپ کی پرانی امید کے ساتھ جوڑیں، جدوجہد کے ساتھ، اور